खबर आ गई, पता चल गया कि बुशरा बीबी का मुवक्किल कौन है। वो कौन है जो पलक झपकने में बुशरा बीबी के लिए काम कर देता है। मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना इमरान खान को पार्डन हो जाए और वो 2 साल के लिए बाहर चला जाए। उस्मान बुजदार को जिस दिन बदला उस दिन हुकूमत नहीं जाएगी, तुम्हारी जान जाएगी। ये बुशरा बेगम ही थी जिन्होंने इमरान खान को मना किया था किसी जनाजे पे नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। खबर आ गई, पता चल गया कि बुशरा बीबी का मुवक्किल कौन है, बुशरा बीबी का जिन कौन है। वो कौन है जो पलक झपकने में बुशरा बीबी के लिए काम कर देता है। आखिर वो अमल पढ़ती हैं और वो कोई ना कोई आता है और वो काम कर देता है। मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। कतई नज़र इसके कि आपको जो मर्जी कोई कहे, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन अब खबर आई है कि शायद इमरान खान बाहर चले जाएं। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर इन सारी बातों के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद मिलती रहेंगी। मियां नवाज शरीफ ने तो फैसला अपना जो है बिल्कुल ही मौखर कर दिया। वो कहते हैं जी मैं उम्र के जिस हिस्से में मुझे डायबिटीज़ भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, मेरे से ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं उठाई जाती, तो मैंने तो जब तक उमर अता बंदयाल साहब हैं तब तक तो मैंने नहीं आना और उसके बाद भी मैं देखूंगा हालात क्या है। आप ये देखें, उनके भाई की हुकूमत थी 1.5 साल, उसमें तो वो नहीं आ सके, तो अब आगे वो कैसे आएंगे ये अब आपने सोचना है कि जब तक बिल्कुल उनको क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा। और जो मेरी किताब में मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के अनकरीब आने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम है, बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन इमरान खान और जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो फुल जोरों में है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना इमरान खान को पार्डन हो जाए और वो 2 साल के लिए बाहर चला जाए। अब देखना ये है कि क्या ये डील होती है या नहीं होती। अगर ये हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक कीड़े मकोड़ों वाली कौम है और जो मर्जी जिसका मर्जी फैसले कर ले, आए और जाके लेके निकल जाए और आ जाए फिर आ जाए। यही ड्रामा चलता रहे इस मुल्क में। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। खुद इमरान खान जो हैं वो इस पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि फिर उनका ये प्लान है कि रोज़ हाइड पार्क में खड़े होंगे, रोज़ एक जलसा होगा फ्री का उनका। ना उनको वहाँ पे कंटेनर बनाना है, ना उनको वहाँ पे लोगों को जमा करना है, तो वो तो खुद ही फारिग है सारे। आपको पता है PTI के सपोर्टर्स वो खुद ही पहुँच जाया करेंगे 3-4 बजे वहाँ पे हाइड पार्क में और 5 बजे तक ये महफिल बर्खास्त हो जाएगी, 2 घंटे तबर्रा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद। लेकिन शहबाज शरीफ से उनके भाई साहब बहुत नाराज़ हो गए हैं और कल शहबाज शरीफ जो हैं उम्मीद है कि वो लंदन में होंगे उनके पास। अब बताया ये जा रहा है कि जो उनकी एहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, एहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनके साथ जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। लेकिन अब आप ये देखें कि पहले 32 साल हुकूमत की इन लोगों ने और इस मुल्क में एक अस्पताल ऐसा नहीं कर सके कि जहाँ पे इनका इलाज हो सके। अब पिछले 16 महीने इन्होंने हुकूमत की, एक अस्पताल ऐसा नहीं कि जहाँ पे एहलिया का चेकअप हो जाए। चेकअप, अभी इलाज की बात नहीं हो रही, इलाज तो बाद में हो रहा। तो उससे आप सोच लें कि इन लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जब मुझे पता हो कि यार मैं क्रॉम्वेल जा सकता हूँ, मैं मेयो क्लिनिक रोचेस्टर जा सकता हूँ, मेरे डॉक्टर भी लाइन में खड़े होंगे, नर्सें भी लाइन में खड़ी होंगी, मैं जाऊँगा, मुंह पे पैसे मारूंगा और मैं इलाज करा के मैं आ जाऊँगा, तो फिर मैं गंगा राम को या सर्विसेज अस्पताल को या जनरल अस्पताल को ठीक करने में थोड़ी मेरा इंटरेस्ट रहेगा। वो रहेगा ये रिजवाना जैसी बच्चियों के लिए कि जिनके ना कोई आगे ना उनके पीछे, कि जज की बीवी मार मार के उसने उसको जानवर बना दिया और 6 महीने से मार रही है, लेकिन वो केस ही दब गया, वो केस ही लोग भूल गए। बस वो अस्पताल में सड़ते रहे और एक बेड पे 4-4 बच्चे हों, को फ़र्क नहीं पड़ता। ही है इन लोगों के लिए, इस कौम के लिए वो है सारा कुछ। लेकिन खबर ये आ गई कि बुशरा बीबी का जिन कौन है। उससे पहले आपको बता दूं कि अटक में एक पुलिस स्टेशन पे बिजली गिरी और वो कुछ इलाका उसका जो हिस्सा था वो गिर गया और उससे कुछ लोग भी जाँ बहक हो गए। अब सारे इसको PTI वाले जो है ना वो अपनी वो टोने करने वाली की करामात बता रहे हैं कि वो टोना किया था तो देखो अटक के ऊपर अजाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और वो जो है ना वो पुलिस वाले जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो दौड़ते दौड़ते फिर रहे हो, कहते मेरा तो काम रुका हुआ है, मेरा ये है, मुझे वो पीरनी ने धमकी दी थी। तो अब जाहिलों की एक कौम है। एक
آپ کو بتاؤں ایک آدمی نے تجزیہ کیا کہیں پہ, اس نے بڑی کلیئر کہا, اس نے کہا عمران خان کی پالیٹکس ہے کیا؟ عمران خان کی پالیٹکس ہے جی کرپشن کے اوپر وافر بات کرنا, ہر آدمی کا مسئلہ ہے تو وہ اس کی اٹینشن لے لیتا ہے. مذہب کا کثرت سے استعمال کرنا, امریکہ کی برائی کرنا, کیونکہ یہاں پہ ہمارا اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑا سافٹ ہے اور بڑی جلدی سے اس کو آپ اگنائٹ کر لیتے ہیں, اور دبا کر جھوٹ بولنا سوشل میڈیا پہ. یہ خلاصہ ہے عمران خان کی پالیٹکس کا. ان 4 چیزوں کو اس نے بڑی افیکٹولی استعمال کیا. جو ذرا پرانے وقتوں کے ہیں وہ ابھی تک سوشل میڈیا کو تو سمجھے نہیں, وہ ٹی وی اور اخباروں کا ذریعہ ہی یہ اربوں روپے کے اشتہار دے کے چلے گئے ساروں کو کہ وہ تصویر آ رہی ہے میری, میں لیپ ٹاپ دے رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. یہ اگر تم نے واقعی کچھ کیا ہے تو یہ اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو نہ پتہ چلے, لیکن نہیں, ہم نے تو تشہیر کرنی ہے, ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کتنا احسان کیا, یہ کیا, کیونکہ میرے باپ کا پیسہ تھا, وہ میری ماں مجھے جائیداد میں چھوڑ کے گئی ہے نا, کہ میں اسے کر رہا ہوں تو میں پھر تشہیر کر رہا ہوں. بٹ اینی وے, اب بشرا بی بی جو ہیں ان کے متعلق علیم خان کے جذبات تو سب کو پتہ ہے, لیکن علیم خان نے ایک نیا انٹرویو دیا. وہ کہتے ہیں جی بشرا بی بی کا جو اصل جن ہے وہ تو جن فیض حمید تھا. جن فیض حمید 3 دن پہلے بشرا بی بی کو ہر چیز کی خبر دیتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یا یہ بات ہوئی. اب ہوتا کیا تھا کہ فیض حمید نے ہر ایک کو بگ کیا ہوا تھا, ہر ایک جگہ پہ اس نے بگ کیا تھا, خاص طور عمران خان اس کے حوالیوں کو انہوں نے بگ کیا ہوا تھا. اور وہ وہاں پہ بات ہو رہی, عمران خان نے بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے پھر یاسر کو بنا دیتے ہیں یا فلاں کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. وہ خبر گئی اور وہ بشرا بی بی کو فیڈ کر دی. اب جب گھر گئے تو بشرا بی بی نے کہا میں نے استخارہ کیا تھا اور خواب میں مجھے آیا اور مجھے بشارت ہوئی کہ جی آپ کوئی یاسر نامی لڑکا ہے چکوال سے, اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں, تو یہ مت کریں, آسمانی بجلیاں گر جائیں گی, قہر ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ ایسا کریں وہ کوئی ایسا نام لائیں جس کے نام میں بز آتا ہو یا بز آتا ہو, میں نے سنا بے سے شروع ہو, یا اس کا آخری نام یا عین سے شروع ہو. اب لوگ جی ڈھونڈنا پڑ گئے کہ پورے لوگ کاپی پینسل لے کے بیٹھے میں کہ کون ہے جس کا نام عین سے اور بے سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ تو بشرا بیگم بڑی روحانی عورت ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی میں نے نعیم الحق سے بات کی تھی اپنے کمرے میں بیٹھ کے صرف کہ یاسر کو بنا دیتے ہیں, ابھی کسی کو بتانا نہیں, کسی کو نہیں پتا. اور اسی رات کو, ابھی تو نعیم بھی کسی سے بات نہیں کر سکتا, تو اسی رات کو بشرا بیگم نے مجھے بتا دیا کہ وہ ان کو خواب میں یہ بشارت ہوئی. تو یہ سارے ٹونے جو ہیں وہ, اور عمران مزید قائل ہوتا جا رہا ہے. تو اب یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ بشرا بی بی ایکچولی خود پلانٹ تھی. بشرا بی بی بہت سالوں سے جو پلانٹ ہوئی ہوئی تھی اور وہ فائنلی ان کے قریب کیا گیا اور ان سے ہر فیصلہ کروانا تھا, وہ ایک اپنی پروموشن کے لیے تھا. کہ فیض حمید نے آرمی چیف بننا تھا تو اس نے کہا کہ کسی طرح عمران خان کو گھیر کے اس کو اپنے قابو میں کر کے اسی سے سارے فیصلے کرائی جاؤ, اچھا ہو برا ہو کالا ہو گورا ہو وہ سارا عمران خان بنے گا اور میرا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو ہے اس نے اس کو پلانٹ کیا. اور بشرا بی بی کی جتنی کرامات تھیں, موکلات تھیں, وہ تھی ٹونوں شونوں میں تو ہے, وہ کھوپڑیاں جلانے میں, بکروں کو آگ لگانے میں, زندہ بکروں کو بائی دا وے, مرغیوں جو ہیں ان کو پھاڑنے میں. لیکن یہ اب اس کو تقویت مل گئی. جب پیر کو مصدقہ خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اگلا پبلکلی بیٹھ کے کہتا ہے نا میرا مرشد تو صرف بشرا بیگم ہے, کیونکہ ہر خبر اس کی سچ ہو رہی ہے. وہ جو بتاتی ہیں وہی الہام ہو جاتا ہے ان کو اور وہ بات آ رہی ہے. تو بہرحال فیض حمید اور ایک ملک ریاض, ان دو کے متعلق سنا ہے کہ یہ دو وہ لوگ تھے کہ جن کو بشرا بی بی کی ایکسس تھی. وہ جب بھی آتے تھے تو وہ سیدھا کمرے میں جاتے تھے. اب ملک ریاض صاحب جب بھی اس کو تحفے شوفے دیتے تھے تو وہ بشرا بی بی ڈائریکٹ لیتی تھی. وہ کوئی بیچ میں کوئی ایم ایس یا اے ڈی سی یا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا تھا, وہ ڈائریکٹ انہوں نے بشرا بی بی کو دینا ہوتا تھا. فیض حمید بھی ڈائریکٹ وہیں پہ جا کے انسٹرکشنز دینا یا انفارمیشن ایکسچینج کرنا وہ ڈائریکٹ کرتے تھے, کسی تیسرے بندے کے تھرو نہیں کرتے تھے. یہ بزدار شزدار وزیر اعلیٰ وغیرہ یہ جب بھی جاتے تھے تو ان کے لیے احکامات تھے کہ یہ کمرے کی جو دروازے کی چوکھٹ ہے اس چوکھٹ کے اوپر یعنی جوتے لے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے, اور اندر آتے تھے تو پھر ان کو پالتیوں زمین پہ بیٹھنا پڑتا تھا. 7 فٹ مارک ہوتے تھے, فلور کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے کہ 7 فٹ دور بیٹھنا ہے یہاں پہ, تو ورنہ یہ پاک ایریا ہے اور تم لوگ ناپاک ہو اور نجس ہو وہاں سے آ رہی ہو. تو وہ اتنی بیٹھتے تھے اور پھر نظر نیچے کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا.
بہرحال یہ بشرا بیگم ہی تھی جنہوں نے عمران خان کو منع کیا تھا کسی جنازے پہ نہیں جانا. تو چاہے وہ ہزارہ میں بیچاروں کے درجنوں جنازے تھے یا اپنے اس کے بیسٹ فرینڈس تھے, وہ جنازے پہ کیا جانا آج تک ان کے گھر ہی نہیں کیا, نہ نعیم الحق کے گھر گیا, نہ عاشق قریشی کے جنازے پہ گیا, نہ ٹومو کے جنازے پہ گیا خود. بلکہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ کا جو جنازہ تھا اس پہ اس کا فون بھی نہیں آیا, حالانکہ ہماری بڑی قربت تھی. اور 6 مہینے کے بعد عمران خان کا مجھے فون آیا کہ جی میں نے فاتحہ پڑھنی ہے, اور پھر وہ ادھر ہی آ گیا. یہ جس صوفے پہ میں بیٹھا ہوں اسی صوفے پہ عمران خان بیٹھا تھا, میں یہ ساتھ والے صوفے پہ تھا, اور فاتحہ وغیرہ کر کے پھر انہیں پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے, 30-35 لوگ ہوں گے, تو یار ہم کہیں سے آ رہے ہیں تو کھانے کا بھی ارینج کر دینا. تو کھانے کا بھی ارینج ہو گیا یہاں پہ, اور یہیں پہ اس نے باہر پریس کانفرنس بھی کی اپنی الیکشن کیمپین کی. تو مجھے اس نے خود یہ بتایا, اس نے کہا یار مجھے منع کیا, مجھے جو ہے نا منع کیا ہے بشرا بیگم نے کہ جنازے والے گھر میں نہیں جانا. تو جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا, وہ تو دوسرے گھر سے اٹھا, تو پھر میں فاتحہ پڑھنے آ گیا ہوں تمہارے پاس. یعنی آپ توہم پرستی کا ایک الٹیمیٹ مثال جو ہے میں آپ کو خود بتا رہا ہوں, فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. اور کوئی یہ کہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, تو یہاں پہ اتنے لوگ آئے تھے, پوری پریس آئی تھی پاکستان کی, تو آپ سب کو یاد کریں پتہ چل جائے گا. فیض حمید کا جو چکوال کا فارم ہاؤس ہے نا, وہ بھی اسی پراپرٹی ٹائکون نے بنا کے دیا, اور وہ سنا اس کی تو کنسٹرکشن کوئی 1.5 ارب 2 ارب روپے میں ہوئی. پھر اس کو جناب فرنش بھی کروانا پڑا. پھر فرنش میں فیض حمید صاحب کی بڑی خواہشات تھیں کہ جو میری کراکری ہے وہ یہ ہو, جو وازز ہوں وہ ادھر کے ہوں, رشیا کے ہوں, اور یہ جو زو بنا رہے ہیں اس میں فلاں نادر جو ہے جانور یہ ہونے چاہیے وہاں پہ. بہرحال لیکن حالات یہ ہو گئے تھے کہ جب بار جلد باجوہ نے, میں نے, اور لوگوں نے, بڑے لوگوں نے کہا کہ عثمان بزدار کو بدلو یار, یہ تو پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا. تو پیچھے وہ ٹونے والی بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ کہتی تھی عثمان بزدار کو جس دن بدلا اس دن حکومت نہیں جائے گی, تمہاری جان جائے گی. تو اس لیے اس کو نہیں بدلا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آخر وقت تک حکومت چلی گئی, عثمان بزدار کو نہیں بدلا. اور عثمان بزدار الحمدللہ جیسے اس کو موقع ملا فوراً چھلانگ ماری دوسری سائڈ پہ چلا گیا. تو علیم خان تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اور جہانگیر ترین ہمارا پیسہ تھا, اس کی ضرورت تھی ہماری گاڑیوں کی, ہمارے جہازوں کی, تب تک تو عمران خان کے ہم ناک کا بال تھے, اس کی آنکھ کا تارا تھے. لیکن جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے تو یہ چیزیں ان کو سرکاری طور پہ مل گئی, تو پھر ہماری ان کو ضرورت ہی نہیں رہی. تو وہیں سے ہماری برائیاں شروع ہو گئیں, وہیں سے ہمارے مخالفتیں شروع ہو گئیں. خود علیم خان کو جیل بھیجا عمران خان نے ان کو سبق سکھانے کے لیے. بزدار کان بھرتا تھا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آپ کی حکومت گرا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے عمران جیسا خود غرض آدمی نہیں دیکھا. بھئی جس آدمی کو بشرا بیگم نے یہ کہا, اور یہ میں آپ کو واقعہ اپنا ذاتی میں بتاتا ہوں, اس نے میری بات ہوئی عمران خان کی بڑی بہن سے, جس دن اوتھ لے رہے تھے اس سے 1 دن پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مبشر ہم کہہ چکے ہیں, تم بھی عمران کو کہو ایک بات کہ اس کے بیٹے آنا چاہتے ہیں اوتھ دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں ہمارے تو لائف ٹائم ڈریم ہے, ہم نے دیکھنا ہے اپنے باپ کو وزیر اعظم کا اوتھ لیتے ہوئے. تو میں بنی گالا میں تھا, میں نے عمران خان کو کہا کہ میں نے کہا عمران وہ اوتھ لینا ہے. تو کہہ رہا نہیں یار نہیں, وہ نہیں آ سکتے یہاں پہ. کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں وہ غلط ہے, امپریشن غلط جائے گا. میں کہا امپریشن کیا یار, اپنے باپ کا اوتھ ہے اس پہ وہ آ رہے ہیں, وہ کوئی فائدہ تھوڑی لے رہے ہیں, کوئی یہاں پہ کسی کو ٹھیکہ تو نہیں لے رہے, کوئی واسا کا آ کے یا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا. نہیں یار, وہ پھر بہرحال میں نے کہہ دیا اب نہ میرے بچے آ رہے ہیں نہ بشرا بیگم کے بچے آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے یار, وہ بچوں کا ہونا جو ہے نا وہ بس سمجھا کرو یار, اٹ از ناٹ گڈ. تو 3.5 سال جتنی دیر وہ بھائی صاحب وزیر اعظم رہے, ان کے بچے اپنے باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے. پہلے تو پھر کبھی سال میں 15 دن کے لیے 10 دن کے لیے وہ آ جاتے تھے, ایک وہ سیر پہ نکل گئے, ایک ناردرن ایریا پہ. تو اس دفعہ یعنی توہمات کا اتنا شکار تھا یہ آدمی, کبھی مزاروں پہ سجدہ کر رہا تھا, کبھی قبروں کو سجدہ کر رہا تھا, کبھی وہاں پہ بیٹھ کے مذاق اڑوا رہا تھا اپنا. اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نا, آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو جناب جہاز سے اتر رہے ہیں, اسپیشل فوٹوگرافر کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ یہ ذرا لے لو کہ جی میں جوتوں کے بغیر اتر رہا ہوں, اور ذرا سا آگے چل کے جوتے پہن لیے.
حرم شریف میں جا رہے ہیں جوتے پہن کے پھر رہے ہیں اپنا، اس سے پہلے وہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ پھر وہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ حرم شریف میں گستاخیاں اور بدتمیزی جو ہے وہ جائز ہے. تو عمران خان کبھی سوچنا ہے اس بات کو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ڈاؤن فال کبھی نہیں شروع ہوا. اصل ڈاؤن فال اس دن شروع ہوا جس دن تم نے حرم شریف کے اندر لوگوں سے گستاخیاں کروائی اور وہاں پہ تم نے اس حرمت والی جگہ کو، اس کی حرمت کو تم نے پامال کرنے کی کوشش کی اور پھر جسٹیفائی کیا کہ نہیں وہ لوگ صحیح کر رہے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے پبلکلی. تو اس کے بعد اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پھر صحیح ہو رہا ہے نا، کیونکہ حقوق کی بات ہے. اس وقت تم اپنے حق کی بات کر رہے تھے تو اس وقت دوسرے اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ اب وہ کہتی ہے بشریٰ بیگم کہ جی وہ، اب شاہ محمود بھی کہتے ہیں کہ جی عمران کی جان کو خطرہ ہے، اس کو کھانے میں پوائزن دیں گے. تو شاہ محمود آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں، اتنی عمر والے ہیں، سفید بال ہو گئے ہیں آپ کو، اگر ابھی عمران کو کچھ ہو جاتا ہے بلیم کس کے اوپر جائے گا؟ یہ ذرا سوچ لیں. تو وہ خود سے ان کو زہر دے دیں گے پکڑ کے. اور اس وقت تو جتنی اس کی سیکیورٹی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور. وہ تو گھر میں اور وہاں پہ اس کو کوئی زہر دلوا دے تو چلو گھر والوں کے اوپر بلیم جائے گا نا. تو ذرا عقل سے بات کرو، اپنی لوگوں کو بیوقوف بنایا ہر وقت یہ وہ. لیکن آنے والے دن جو ہیں ابھی کافی سرپرائزز اس میں آ رہی ہیں، پولیٹیکل سرپرائزز بھی ہیں اور اس میں کچھ اور سرپرائزز بھی ہیں. چیزیں بدلنے جا رہی ہیں. یہ چیزیں وہ نہیں ہیں اب جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سے یقینی طور پہ بہت بڑا ایک چینج آ رہا ہے. وہ کیا ہوگا وہ تھوڑے دن ویٹ کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.